एपिसोड 8। पेड्रोगेंजा ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई और गोमा की तरफ देखने लगा, जो उनके सामने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ा था। पेड्रो की निगाहों में उसके लिए सताइश के एहसासात थे। गोमा उसके सामने खड़ा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे लोहे के मुजस्समे को गोश्त पोस्त की शक्ल दे दी गई हो। अब तक की क्या रिपोर्ट है गोमा? कोई खास कामयाबी नहीं हुई बॉस। मैंने दावर के तीनों आदमियों को बेबस कर दिया है। मैंने बहुत बुरी तरह उनकी ठुकाई की है, लेकिन वो भी अजीब लोग हैं। उनमें से कोई भी नहीं बता रहा कि दावर है कहाँ और ये लोग किस इरादे से यहाँ आए हैं। मुझे मालूम है कि आज रात दावर की पार्टी के अलावा दो और पार्टियाँ खतरनाक इरादे लेकर जजीरे में दाखिल हुई हैं, लेकिन वो लोग हमारी नज़र में हैं। इसकी वजह यह है कि मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ। मैं इस मामले में बहुत बाखबर आदमी हूँ। इसके अलावा मुझे उनकी परवाह भी नहीं है, लेकिन ये दावर बहुत ख़तरनाक आदमी है। मैंने बम्बई में इसकी शोहरत सुनी थी। ये शख्स हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आप फिक्र क्यों करते हैं बॉस? आपको क्या गोमा पर भरोसा नहीं है? मैं दावर जैसे 10 आदमियों को चोटी की तरह मसल सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी यूं ही नहीं गुजार दी। मैं जानता हूँ ये, लेकिन दावर से मुकाबला करते वक्त बहुत एहतियात करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक बेहतरीन आदमी कोई भी नुकसान उठाए। अगर आप इतने फिक्रमंद हैं तो आप कहें तो मैं दावर के लिए जाल बिछा दूँ। वो इस जाल में आने के बाद बेबस हो जाएगा। ठीक है, तुम जो मुनासिब समझो वो करो, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। बहुत दिनों बाद किसी वजह से मैं बेसुकून हो रहा हूँ। और उन दोनों पार्टियों के आदमी के साथ क्या सलूक किया जाए? ओह, उनकी तुम परवाह मत करो। उन्हें मेरे दूसरा आदमी संभाल सकते हैं। मैं जब चाहूँ उन्हें हॉल से उठवा सकता हूँ, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा सा एंजॉय कर लेने दो। तुम अपना ध्यान बस दावर की तरफ रखो। अगर तुमने उसे काबू कर लिया ना, तो रोज़ी तुम्हारी हो जाएगी। तो बस मैं जा रहा हूँ। आप देखते रहे कि मैं दावर के लिए कैसा जाल बिछाता हूँ। गोमा इतना कहकर पेड्रो के कमरे से बाहर आ गया। ये कमरा ऊपरी मंजिल पर था। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से गुजरकर वो एक ऐसे दरवाजे पर आ गया जिस पर 2 चाको चौबंद और मुसल्ला पहरेदार खड़े थे। उन्होंने गोमा को देखकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। उस कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ 3 कुर्सियाँ थीं, जो दीवार के साथ रखी थीं। उन कुर्सियों से गोपी, कालू और अब्दुल बंधे थे। उन तीनों की हालत गैर हो रही थी। चेहरे सूजे हुए थे, कपड़े फट गए थे और आंखें सुर्ख हो रही थी। अब्दुल होश में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खौफ के बजाय नफरत थी, बेपनाह नफरत। यही हाल गोपी और कालू का था। वो दोनों भी अब्दुल की तरह गुस्से में दिखाई दे रहे थे। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपने चौथे साथी के बारे में कुछ नहीं बताओगे। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी जिद है और मेरी जिद ये है कि मैं उस शख्स के टुकड़े कर देना चाहता हूँ जिसकी खातिर तुम लोगों ने अपनी जुबानें बंद कर रखी हैं। तो फिर अपन का टाइम खोटी क्यों करता है? जाओ, जाकर पता करो उसका और खल्लास कर दो उसे। अब्दुल बोल पड़ा, मैं ये भी कर सकता हूँ और तुम लोगों ने ये देख लिया होगा कि ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसकी मौत का अंदाज कुछ और होगा। मेरे लिए तो खैर वो कोई हकीकत नहीं रखता, लेकिन मेरा बॉस ना जाने कि उसकी वजह से परेशान हो रहा है। इसलिए मैंने उसे ठिकाने लगाने की तरकीब सोच ली है और तुम लोगों को इस मामले में मेरा साथ देना होगा। ये क्या कह रहा है तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या हम अपने साथी को फंसाने के लिए तुम्हारा साथ देंगे? हाँ, तुम्हें हर हाल में देना होगा। तुम लोगों से उनकी मर्जी के खिलाफ काम लेना होगा। तुम लोग देखते रहो मैं करता क्या हूँ। इतना कहकर गोमा मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अब्दुल ने पलटकर अपने साथियों की तरफ देखा। वो तीनों सूरत हाल का तज्जिया करने लगे। अभी वो लोग इस किस्म की बातों में मसरूफी थे कि गोमा फिर कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। उसने ब्रीफकेस खोलकर कमरे के दरमियान में रख दिया और खुद ब्रीफकेस के पास घुटनों के बल बैठ गया। उस ब्रीफकेस में अजीब ही किस्म की छोटी छोटी नीली पीली चीजें रखी थीं। उनकी सूरत ऐसी थी जैसे छोटे छोटे रॉकेट ब्रीफकेस में सजे हों। इन रॉकेटों के साथ बेशुमार तार भी मुंसलिक थे और उन तारों के सिलसिले ब्रीफकेस ही में रखी हुई एक अलार्म नुमा घड़ी जैसी किसी चीज से मुंसलिक थे। गोमा ने उन रॉकेट्स को ब्रीफकेस से निकाल लिया। उसने एक रॉकेट दरवाजे पर इस तरह चिपका दिया कि वो बाहर से दिखाई नहीं दे सकता था। फिर उसने एक रॉकेट के तार को ब्रीफकेस में रखी हुई छोटी मशीन से मुंसलिक कर दिया। ये सारा काम वो बड़े इन्हिमाक और महारत के साथ करा था। फिर उसने एक एक रॉकेट उन तीनों की कुर्सियों के पायों से चिपका दिया। उन रॉकेटों के तारों के सिलसिले भी ब्रीफकेस से मुंसलिक थे। फिर उसने वो ब्रीफकेस एक दीवार के पास ले जाकर रख दिया। इस अमल से फारिग होने के बाद उसने बड़ी तनकीदी और गहरी निगाहों से अपनी कार्रवाई का जायजा लिया और मुतमईन अंदाज में सर हिलाता हुआ उनके पास आ गया। मेरा विचार है कि तुम लोगों ने यह समझ लिया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग इतने मासूम नहीं हो। बहरहाल अगर नहीं समझे तो मैं ये बता दूँ कि ये इंतहाई जदीद किस्म के बम हैं और इन बमों की खुसूसियत है कि इनका दायरा कार बहुत महदूद है। मेरा मतलब है कि अगर हम ये दरवाजे पर लगाते हैं तो सिर्फ दरवाज़ा खोलने वाला और दरवाज़ा ही तबाह होगा। कमरे की छत या इसकी दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह तुम्हारी कुर्सियों में लगा हुआ ये बम
صرف تمہیں اور کرسیوں کو فنا کرے گا، کمرے کی دوسری چیزیں اسی طرح سلامت رہیں گی۔ ویسے اگر یہ کمرہ اڑ بھی گیا تو اس سے خاص فرق نہیں پڑے گا، ہمارے باس کے پاس بہت دولت ہے، وہ اس قسم کے 85 کمرے تعمیر کروا سکتا ہے۔ اب پورا سٹیج تیار ہے اور ضرورت ہے تمہارے اس ساتھی کی جس کا نام داور ہے۔ اس کے آتے یہ کہانی مکمل ہو جائے گی۔ وہ تمہارے لیے اس کمرے میں داخل ہوگا اور دروازہ کھلتے ہی بم پھٹ جائے گا، اس کے جسم کے چیتھڑے بکھر جائیں گے۔ کہو کیسی ترکیب ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس ترکیب ہے کنگ کانگ۔ اپن جاستی بات نہیں کرتا، پرنتو ایک بات ضرور بولیں گا، تمہارا باپ بھی اپن کا استاد داور کو نہیں پکڑ سکتا۔ عبدل بولا، اس کی تم چنتا مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہارا وہ ساتھی اسی جزیرے پر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تم نے یہاں آتے ہوئے شاید ایک چیز نہیں دیکھی، اس پورے جزیرے پر لاؤڈ سپیکر کے جال بچھا دیے گئے ہیں۔ ان کا ایک کام جزیرے میں موسیقی نشر کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے اعلانات کرنا بھی ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر پورے جزیرے پر موجود ہے، کوئی جگہ بھی ان سے خالی نہیں ہے۔ میں اعلان شروع کرنے والا ہوں کہ مسٹر داور جہاں کہیں بھی ہو، براہ کرم کسینو تک پہنچ جاؤ، کیونکہ ان کے ایک ساتھی کو ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ مسٹر داور جہاں کہیں بھی ہو، براہ کرم کسینو پہنچ جائے۔ اب میری بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھ گیا کنگ کانگ۔ عبدل نے گہری سانس لی۔ پرنتو تیرے کو یہ بتا دے کہ یہ استاد ہے، سالوں کو بے وقوف نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اعلان اس کو دھوکہ دینے کے واسطے کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کو تو دونوں صورتوں میں یہاں تک آنا ہی ہے۔ اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ واقعی اس کے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آئے گا، اور اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے تو بھی تو تم لوگوں کو چھڑانے کے لیے تو آئے گا، اس کو آنا ضرور ہے۔ وہ تینوں گوما کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ وہ بلا کا دلیر اور ذہین ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن کی کرشمہ سازیاں اور اس کے بدن کی قوت نے مل کر اسے ایک ناقابل تسخیر شخصیت بنا دیا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، آشا ہے کہ اگلے جہاں میں تم میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ملاقات ضرور ہوگی۔ گوما جانے کے لیے مڑائی تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ اس نے گوما سے کچھ کہا۔ اس کی بات سن کر گوما کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس کی باتیں ان تینوں تک نہیں پہنچ سکی تھیں۔ گوما نے اس آدمی کو اشارہ کیا اور وہ سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ مجھے ایک اچھی خبر ملی ہے، شاید وہ خبر تمہارے کام کی نہ ہو، پھر بھی بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ میرے باس پیڈرو نے میرے اس انتظام سے خوش ہو کر مہانگر کی ایک لڑکی روزی کو میرے گھر بھجوا دیا ہے۔ شاید تم لوگ بھی روزی سے واقف ہو گئے، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، اور ہاں میں یہ بموں کا سسٹم تو چلا دوں۔ اتنا کہہ کر وہ بریف کیس کی طرف گیا۔ اس نے بریف کیس میں رکھی ہوئی مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ اب اس کمرے میں ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز ابھرنے لگی تھی۔ اب اس کمرے میں باہر سے صرف تمہارا ساتھی آئے گا، اور مجھے افسوس ہے وہ تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکے گا، نہ تم اسے زندہ دیکھ سکو گے۔ پہاڑی کے نیچے سے روشنی کا اشارہ کیا گیا اور اس اشارے کے ساتھ ہی دھیما نے رسی نیچے لٹکا دی۔ داور بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ لانچ والوں نے اسلحہ ساحل تک پہنچا دیا تھا اور اب وہ اسلحے کے اوپر کھینچ لینے کے لیے کہہ رہے تھے۔ دھیما نے جو رسی نیچے لٹکائی تھی، تھوڑی دیر بعد اسے جھٹکا لگا۔ دھیما نے داور کو اشارہ کر دیا۔ داور نے بھی وہ رسی پکڑ لی اور ان دونوں نے مل کر رسی کھینچنی شروع کر دی۔ اس کا وزن اچھا خاصا تھا، نہ جانے وہ لوگ لانچ سے یہ وزن اٹھا کر ساحل تک کس طرح آئے تھے۔ داور کو معلوم تھا کہ اسلحے میں 2 مشین گنوں کے علاوہ بھی کارتوسوں کے 4 ڈبے تھے۔ ان سب چیزوں کو ایک بڑے سے تھیلے میں بند کر دیا گیا تھا اور لانچ والوں نے اس تھیلے کو رسی سے باندھ دیا تھا۔ دونوں نے مل کر زور لگایا اور وہ تھیلا کچھ اور اوپر تک آ گیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ سمندر کی طرف سے کسی لانچ کی آواز سنائی دی اور ایک تیسری لانچ ان دونوں لانچوں سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ داور اور دھیما آنے والی لانچ کو دیکھنے لگے۔ اس لانچ میں بھی اندھیرا رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس لانچ میں کتنے آدمی موجود ہیں۔ آنے والی لانچ نے آتے ہی قیامت برپا کر دی۔ یہ لوگ بہت چوکنے اور خوخار معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کچھ معلوم کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ آنے والی لانچ سے تڑا تڑ گولیاں برسنے لگی۔ یہ گولیاں دوسری لانچ پر چلائی جا رہی تھیں۔ گولیوں کے ساتھ ہی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ دھیما پوکھلا گیا۔ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ پہلی پارٹی ادھر ہی پہنچ گئی لی، ادھر گالام میں تو اپن کا شک پڑ گیا ہے۔ کیا سالہ ایک سے ایک حرامی ادھر آ گیا ہے، لگتا ہے ادھر زوردار لفڑا ہوئیں گا۔ ہے بھگوان، ہماری لانچ والے مفت میں مارے گئے۔ اے دھیما، تم سالہ کائے کو پریشان ہوتا رہے، یہ اپن کی موسی کا گھر نہیں ہے۔ یہ سالہ لوٹ مار کا دھندا بھی نا گڑبڑ گھوٹالے والا ہوتا ہے۔ ادھر 3 پارٹی پیڈرو کا دھڑم تختہ کرنے کے واسطے آئے ہے۔ ان تینوں میں مارا ماری تو ہوئیں گا نا، ایک پارٹی کا بول بالا اور 2 کا ہوئیں گا منہ کالا۔ کیا؟ آنے والی لانچ سے گولیوں کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی۔
دھیما کے ساتھیوں والی لانچ سے کچھ لوگوں نے سمندر میں کودنا شروع کر دیا۔ اندھیرے کے باوجود یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اپنی اپنی جانیں بچا کر سمندر میں کودنے لگے ہیں، لیکن تیسری لانچ والوں نے شاید یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کو بھی بچ نکلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ لانچ کی طرف سے انتہائی طاقتور سرچ لائٹ کی شعاعیں سمندر میں پھینکی جانے لگیں۔ ان روشنیوں نے سمندر میں اجالا کر دیا۔ اس روشنی میں داور کو سمندر میں کچھ سر دکھائی دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسری لانچ سے کود کود کر فرار ہو رہے تھے، لیکن وہ بدقسمت لوگ زیادہ دور نہیں جا سکے۔ تیسری لانچ والوں نے تاک تاک کر نشانے لگائے اور کچھ ہی دیر بعد ان کی لاشیں سطح آب پر تیرنے لگیں۔ داور اور دھیما بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تیسری لانچ جنونیوں کی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایسے لوگ تھے جو قتل و غارت گری کے معاملات میں وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے سمندر میں اپنی جانیں بچانے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اس طرح ہلاک کر دیا تھا جیسے مکھیاں ماری ہوں۔ مرنے والوں کے خون سے سمندر کا پانی ذرا سی دیر کے لیے رنگین ہوا، پھر سمندر کی دوسری موجوں نے اس رنگ کو غائب کر دیا۔ ان لوگوں کی طرف سے مطمئن ہو کر لانچ والوں نے ساحل پر موجود لوگوں کی طرف رخ کیا۔ ان کی طاقتور سرچ لائٹیں دور تک روشنی پھیلا رہی تھیں اور اس روشنی میں وہ دور تک دیکھ بھی سکتے تھے۔ پہاڑی سے نیچے ساحل پر بھی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو داور کی لانچ سے اسلحہ لے کر ساحل تک آئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ سامنے گہرا سمندر، پیچھے بلند پہاڑیاں اور دونوں جانب گہری کھائیاں۔ داور کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ساحل پر اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ جتنے بھی ہوں گے انہیں بری طرح بھون دیا گیا ہے۔ اس ساحل پر موت کا رقص جاری تھا۔ ذرا سی دیر میں نہ جانے کتنے آدمی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ کچھ لوگ داور کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور بہت سے لوگوں کو ان جنونیوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ ساحل پر ہونے والا کھیل ختم ہو گیا، اسی لیے سرچ لائٹیں بجھا دی گئیں۔ ایک بار پھر گھپ اندھیرا طاری ہو گیا۔ داور نے محسوس کیا کہ دھیما خوف سے لرز رہا تھا۔ شاید وہ ایسا آدمی تھا جس نے ایک خطرناک کھیل میں حصہ لینے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ موت اتنی تیزی سے بھی جھپٹ سکتی ہے۔ داور کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب تیسری لانچ والے کیا کریں گے، لیکن جب ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سمندر میں آگ کا فوارہ اچھلتا دکھائی دیا تو داور کو پتہ چل گیا کہ آنے والی لانچ والوں نے دھیما کے ساتھیوں کی لانچ کو اڑا دیا ہے۔ وہ غصے کی شدت سے زور زور سے اپنے پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس لانچ کے بعد اس کی لانچ کی بھی باری آ جائے گی۔ وہ تندخو لوگ اس ساحل پر اپنے علاوہ کسی اور کا نشان باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اسے اپنی لانچ کی تباہی دیکھنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ویسا ہی ایک دوسرا دھماکہ ہوا اور کوبرا کے پرخچے اڑ گئے۔ داور نے جھلا کر ان لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں۔ دھیما بڑبڑایا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے تم لوگوں کی لانچ بھی تباہ کر دی۔ یہ لفڑا ان سالوں کو مہنگا پڑے گا، اپن ان حرام جادوں کا آملیٹ بنا دے گا۔ ان سالوں نے اپنی موت کو آواز دلائے، سالوں نے بارود کے ڈھیر میں انگارہ پھینکا ہے، سب کا سب سالے جل کر پشاور کا چپلی کباب بن جائے گا۔ کیا؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ایک طرف تو میرے ساتھی ہیں، دوسری طرف تم لوگوں، تیسری طرف لانچ والے ہیں، پھر پیڈرو گنزا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے اس سے غداری کی ہے، میں نے جوئے خانے میں کام کرتے ہوئے بھی دوسروں کے ساتھ مل کر ڈاکے کا منصوبہ بنایا تھا، تو کیا ہوگا؟ پیڈرو بہت باخبر آدمی ہے، اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں اس کے خلاف سازش میں ملوث ہوں، پھر میرا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ میں کیا کروں گا؟ دیکھو دوست، داور نے لہجہ بدل کر سیدھی سادی سلیس اردو میں کہا، یہ درست ہے کہ میں نے اپنی طاقت کے بل پر تم پر قابو حاصل کیا ہے، لیکن مجھے تمہارے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ تم اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور تم یہ دیکھ لو کہ میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے روکنے کے لیے لوہے کا جگرا چاہیے۔ ہاں، میں نے تمہاری ہمت اور بہادری دیکھ لی ہے، لیکن اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ داور جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اچانک چاروں جانب سے ایک آواز گونجنے لگی۔ داور اور دھیما حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ داور صاحب جہاں بھی ہوں، براہ کرم کسینو پہنچ جائیں، ان کے ایک ساتھی عبدل بری طرح گھائل ہو گئے ہیں۔ داور صاحب جہاں بھی ہوں، یہ کیا چکر ہے دوست؟ یہ اعلان میرے لیے ہے، عبدل میرا ساتھی ہے، پر میں جانتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے۔ وہ لوگ مجھے پھنسا کر کسینو کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، انہوں نے میرے لیے جال بچھایا ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ دھیما نے پوچھا۔ وہ اس وقت بہت ہی سعادت مند دکھائی دے رہا تھا۔ میں کسینو ضرور جاؤں گا۔ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھی ان لوگوں کے چکر میں پھنس گئے ہیں، اور یہی بات حیرت کی ہے، وہ لوگ ترنے والا تو نہیں تھے، پھر نہ جانے کس طرح انہیں پکڑ لیا گیا ہے۔ کیا آپ کو وشواس ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا ہے؟ 100%، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ سمندر کی طرف اب گہری خاموشی تھی۔ دونوں لانچوں کو تباہ کرنے کے بعد تیسری لانچ والے بالکل خاموش ہو گئے تھے۔
یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ ان کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ راستہ صاف کر لینے کے بعد ساحل پر آنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ داور کا اسلحہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جس وقت تیسری لانچ نے حملہ کیا اس وقت غیر ارادی طور پر وہ رسی داور کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ دھیما بھی رسی کو پکڑنے میں ناکام رہا تھا اور رسی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سرسراتی ہوئی کاغڑ سے نیچے جا گری تھی۔ اس کے بعد ہی یہ نیا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اس طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس پورے جزیرے پر یہ لاؤڈ سپیکر کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ اعلان اس وقت پورے جزیرے میں سنا جا رہا ہوگا، دھیما نے بتایا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے آدمی پیڈرو کے قبضے میں کیسے آ گئے۔ ان میں سے تو ہر ایک 10 پر بھاری ہے۔ میرا وچار ہے کہ گوما تمہارے آدمیوں پر بھاری پڑ گیا ہوگا۔ یہ اسی کی چال معلوم ہوتی ہے۔ وہ ذہین بھی ہے اور شکتی والا بھی۔ کون ہے یہ گوما؟ ایک ایسا آدمی جو گینڈے کو بھی پچھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اکیلا 20 آدمیوں پر بھاری ہے۔ وہ ایک افریقی ہے۔ پیڈرو کا سارا کاروبار اسی کے کارن قائم ہے۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا ذہین بھی ہے۔ بہت خوب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جزیرے پر مقابلہ کرنے میں مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کسینو میں کس طرح داخل ہوں۔ میں سب کی نگاہوں سے بچ کر کسینو میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور یہ تم خود ہی بتا چکے ہو کہ آج رات بیک وقت 3 پارٹیوں نے اس کسینو کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس لیے مجھے ایسا راستہ چاہیے جو اب تک دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ ہو۔ دیکھو دوست، یہ بات تو طے ہے کہ اب میں کسی طرف جانے کے قابل نہیں رہا۔ پیڈرو کی طرف اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے اس سے غداری کی ہے۔ ان کی طرف بھی نہیں جا سکتا جنہوں نے کسینو کو لوٹنے کے لیے میرا تعاون حاصل کیا تھا، کیونکہ میرے کارن ان کے 2 آدمی مر چکے ہیں۔ اور تم بھی مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ میں تمہارے مخالفین میں شامل ہوں۔ اس لیے میری حیثیت یہاں سب سے مشکوک ہو گئی ہے۔ دھیما، میں تجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے میں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ کسینو میں داخل ہونے کا راستہ کون سا ہے۔ اس سمے میرے نزدیک سب سے اہم بات میرے اپنے ساتھیوں کی رہائی ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں اور میں ہر قیمت پر ان کو چھڑانا چاہتا ہوں۔ میں انہیں بے بسی سے مرنے کے لیے ان خبیثوں کا رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ سمے بہت کم ہے دھیما، فوری فیصلہ کرو۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں خفیہ راستے سے واقف ہوں، دھیما کچھ دیر کے بعد بولا۔ یہ دراصل گٹر لائن ہے، خاصا کشادہ رستہ ہے۔ ہم اس کے اندر سے ہوتے ہوئے کسینو میں داخل ہو سکتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو اس گٹر لائن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جنہوں نے تمہارا تعاون حاصل کیا تھا؟ نہیں، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اس کا کارن یہ ہے کہ وہ راستہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا۔ دیکھو بھائی، سچی بات تو یہ کہ میں ذرا بزدل آدمی ہوں، اسی لیے میں نے واپسی کی راہ ذہن میں رکھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر اندر کے حالات بہت خراب ہو گئے تو میں اس راستے کے ذریعے کسینو سے بھاگ نکلوں گا، اس لیے میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ داور مسکرا دیا۔ اس آدمی کی صاف گوئی اسے اچھی لگی تھی، ورنہ کون اس طرح اپنی بزدلی کا اظہار کرتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر ابھی بھی وقفے سے اعلانات کا سلسلہ جاری تھا۔ داور کے لیے اس وقت سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ اس کے پاس سوائے ایک پستول کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، داور نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک طرف چل پڑے۔ چاند اس وقت بادلوں کی آغوش میں تھا، اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ تیسری لانچ والے کیا کرے ہیں۔ ویسے ان کی طرف سے ابھی بالکل خاموشی تھی۔ داور نے اس وقت دھیما پر اس لیے بھروسہ کر لیا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کسینو کے اندر گھسنے کے لیے اسے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اندر کا حال جانتا ہو، جو تمام راستوں سے واقف ہو۔ اسے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو قید سے چھڑوانا تھا، پھر پیڈرو کی خبر لینی تھی۔ اس سالے کو وہ ایسا سبق دینا چاہتا تھا جو وہ زندگی بھر نہ بھول سکے۔ اس بے وقوف نے بارود کے ڈھیر کو چنگاری دکھائی تھی اور اب اس کی تباہی لازمی تھی۔ وہ دونوں اندھیرے میں پتھروں سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جگہ بالکل ویران تھی، آس پاس بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک چھوٹے سے میدان کو عبور کر لینے کے بعد وہ دونوں جھاڑیوں کے ایک طویل سلسلے کے پاس آ کر رک گئے۔ خود رو کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ دھیما ان جھاڑیوں کے پاس کھڑا ہو کر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے گھٹنوں کے بل دوزانوں ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ان خاردار جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹانا شروع کر دیا۔ شاید وہ ان کے درمیان سے راستہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ جھاڑیوں کو ایک جانب ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس کی طرف داور کو اشارہ کیا۔ داور بھی اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اس طرح گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ ان کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ یہ جھاڑیاں ان کے کپڑوں سے الجھتی اور ان کے نوکیلے کانٹے لباس اور بدن میں کھپ کے رہ جاتے۔ انہیں اس انداز سے زیادہ 10 گز تک چلنا پڑا ہوگا، لیکن یہ 10 گز کا سفر بھی بڑی مشکلوں سے طے ہوا تھا۔ دھیما ایک جگہ پھر رک گیا۔ اس نے ہاتھوں سے زمین کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔
پھر اس نے داور کی طرف دیکھ کر کہا، مل گیا، یہی وہ راستہ ہے، یہاں سے ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر جوئے خانے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ لوہے کا ایک بڑا سا ڈھکن تھا، ایسا ڈھکن جو عام طور پر گٹر کے دہانے پر رکھا رہتا ہے۔ اس ڈھکن کے اوپر ایک کنڈا بھی لگا ہوا تھا۔ دھیما اس کنڈے کو زور زور سے کھینچنے لگا، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا تھا۔ گندے نالے کا ڈھکن ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ تم ایک طرف ہٹ جاؤ، میں کوشش کرتا ہوں، داور بولا۔ دھیما اپنے بدن کو سمیٹ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے داور نے اس کنڈے پر ہاتھ ڈالا، اپنی سانسیں روکی اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ پہلی کوشش ناکام ہوئی، دوسری بھی ناکام ہوئی، لیکن تیسری کوشش میں وہ ڈھکن اپنی جگہ سے اکھڑ آیا۔ اس بھاری اور سختی سے جمے ہوئے ڈھکن کو ہٹاتے ہوئے داور کو دانتوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ جناب، مجھ سے تو یہ ہل بھی نہیں رہا تھا، آپ نے تو کمال کر دیا، شکتی میں تو آپ بھی کم نہیں ہیں۔ ایسی کون سی تکنیک ہے جو آپ نے اتنے سخت ڈھکن کو اکھاڑ دیا؟ چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ ٹارچ ہے تمہارے پاس؟ ہاں، ٹارچ میں اپنے ساتھ لیتا آیا ہوں۔ دھیما نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر داور کی طرف بڑھا دی۔ داور نے ٹارچ جلا کر اس کی روشنی گٹر میں ڈالی۔ یہ ایک اچھا خاصا طویل اور گہرا گٹر تھا۔ اس کی تہہ میں گندا پانی جمع تھا۔ ڈھکن ہٹ جانے کے بعد اس میں سے بو اور گیس کے بھپکے باہر آنے لگے تھے۔ اس کے اندر اترنے کے لیے اگرچہ لوہے کی سیڑھیاں لگی تھیں، لیکن یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک عرصے سے اسے کھولا نہ گیا ہو۔ داور نے معائنہ کرنے کے بعد دھیما کو اشارہ کیا اور ٹارچ کی روشنی ڈالتا رہا۔ دھیما جلدی جلدی لوہے کی سیڑھیوں کے ذریعے گٹر میں اترتا چلا گیا۔ اس کو اتر جانے کے بعد داور نے ٹارچ اس کی طرف پھینک دی۔ اب دھیما اسے روشنی دکھا رہا تھا۔ داور بھی گٹر میں اتر آیا۔ وہ دونوں گندے بدبودار پانی میں کھڑے تھے۔ یہاں بدبو اتنی تیز تھی کہ داور زور زور سے اپنی ناک سے کوڑنے لگا۔ وہ پانی ان دونوں کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں اندھیرا اتنا شدید تھا کہ آنکھوں کے آگے جیسے کسی نے سیاہ چادر سی تان دی تھی۔ دھیما نے ٹارچ پھر روشن کر دی اور وہ دونوں گندے بدبودار پانی میں چھپ چھپ کرتے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد داور نے محسوس کیا کہ وہ لوگ اگر اسی طرح گٹر کے اندر چلتے رہے تو ان کا دم گھٹ جائے گا۔ یہاں تازہ ہوا کے آنے جانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ گٹر کی اپنی ہوا اتنی زہر آلود سی تھی کہ داور کے سینے میں جلن ہونے لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دھیما چلتے چلتے لڑکھڑانے لگا تھا۔ زہریلی ہوا اس پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لے لیا تھا اور اب وہ دیوار کے سہارے چل رہا تھا۔ داور کی اپنی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی قوت ارادی کے بل پر خود کو سنبھال رکھا تھا۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا جب دھیما چلتے چلتے زور سے لڑکھڑایا اور جلتی ہوئی ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں جا گری۔ داور تیزی سے ٹارچ کی طرف لپکا، لیکن پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ٹارچ حالانکہ جلتی ہوئی حالت میں گری تھی، لیکن اب اس کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا جہاں ٹارچ گری تھی وہاں دلدل تھی، اور اس دلدل نے ٹارچ کو نگل لیا تھا۔ اب اندھیرا اور بھی گاڑھا ہو گیا تھا۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، داور نے کہا۔ پھر اس نے اندھیرے میں ہاتھ چلائے اور دھیما کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرا گیا، جسے اس نے جلدی سے پکڑ لیا۔ دھیما بھی اس کے ہاتھ کا سہارا پا کر اس کے قریب آ گیا۔ دونوں نے اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ اس دفعہ یہ سفر اندھیرے میں ہو رہا تھا۔ داور نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ وہ دیوار کے قریب ہی رہے تاکہ کسی ناگہانی صورت میں وہ دیوار کا سہارا لے سکے۔ کچھ دور چلنے کے بعد سرنگ بائیں طرف کو مڑ گئی۔ یہاں آنے کے بعد گھٹن کا احساس اور بھی شدید ہونے لگا تھا۔ یہاں کی ہوا پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل اور بدبودار تھی۔ داور کو اپنے سینے میں بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی گٹر میں سفر نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا تجربہ تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ سفر مزید کچھ دیر جاری رہا تو پھر برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ زہر آلود ہوا دونوں کے دماغ میں چڑھ جائے گی اور شاید دونوں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور پھر اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ دھیما کی حالت رفتہ رفتہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے گرنے والا تھا۔ پھر ایک جگہ دھیما رک گیا۔ داور دیکھ تو نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شاید دونوں ہاتھ پھیلا کر دیوار میں کچھ ٹٹول رہا ہے۔ ہاں، یہی جگہ ہے، دھیما بڑبڑایا۔ یہیں سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی ہیں۔ اب ہم کسینوں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تلاش کرتا ہوں۔ داور نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ دیے۔ وہ دونوں بہت دیر تک اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے دیوار سے چسپا لوہے کی سیڑھیاں تلاش کرتے رہے، لیکن سیڑھیاں نہ مل سکی۔ کہاں ہیں وہ سیڑھیاں؟ کہیں تم آگے تو نہیں نکل آئے؟ نہیں، وہ سیڑھیاں یہیں پر ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ سیڑھیاں سیمنٹ کے ستون کے پاس ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ستون مل گیا ہے۔ اب سیڑھیاں بھی اوپر کہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ دھوکے کی بات نہیں ہے دوست، تم مجھے کیا دھوکہ دو گے؟ تم تو خود بھی اس مصیبت میں میرے ساتھ پھنسے ہو۔ دھیما نے پھر سیڑھیاں تلاش کرنی شروع کر دی۔
یہاں گزرنے والا ایک ایک لمحہ بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر اور گزر گئی، پھر دھیما نے پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو اور اپنے مقدر کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، اس کی آواز اس سرنگ میں پھیلتی جا رہی تھی۔ خاموش رہو۔ داور نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز بند کی۔ بے وقوف انسان، اس طرح تم بہت جلدی مر جاؤ گے۔ جانتے نہیں تمہارے پھیپھڑوں کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، جتنا چیخو گے اتنا ہی تمہارا دم گھٹے گا، اس لیے چپ رہو، سمجھے کیا؟ ہاں۔ دھیما نے گردن ہلا کر اس کی بات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ داور نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ وہ دھیما جتنا پریشان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ صورتحال خطرناک ہو سکتی تھی۔ اگر انہیں کچھ دیر اور راستہ نہ ملتا تو پھر ان کے لیے یہاں سے نکلنا ہی مشکل ہو جاتا۔ انہیں ہر قیمت پر اوپر جانے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ پھر اچانک اس اندھیرے میں ایک جگہ روشنی جگمگاتی دکھائی دی۔ دھیما نے جلدی سے داور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس روشنی کو دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ یہ کون آ گیا یہاں پر؟ خاموش رہو اور دیوار سے چپک کر کھڑے ہو جاؤ۔ داور نے سرگوشی کی۔ وہ دونوں دیوار سے چپک گئے۔ یہ روشنی اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف سے وہ دونوں آئے تھے، اور یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ روشنی کسی ٹارچ کی تھی۔ کوئی شخص ٹارچ لیے ہوئے اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ دھیما اور داور اس وقت تک تو اندھیرے میں تھے، لیکن روشنی کسی بھی لمحے ان تک پہنچنے ہی والی تھی۔ داور نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا، پھر اس نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا اور اچانک گولی چلا دی۔ گولی کی آواز اس سرنگ میں گونج کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی قریب آتی ہوئی روشنی گل ہو گئی۔ داور کا نشانہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ ایک چیخ سنائی دی اور پھر کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر تک کسی کے کراہنے اور گندے پانی میں ہاتھ پیر مارنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ شاید نشانہ بننے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس گہری خاموشی میں سوائے دھیما کی بے ترتیب سانسوں کی آوازوں کے اور کوئی آواز نہیں تھی۔ دھیما دیوار کے ساتھ چپک کر ایک بار پھر سیڑھیاں تلاش کرنے لگا۔ داور بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ دونوں گٹر کی کائی زدہ دیوار کا لمس محسوس کرتے رہے، لیکن لوہے کی وہ سیڑھیاں دکھائی نہیں دی جن کی مدد سے اوپر جایا جا سکتا تھا۔ تنگ آ کر داور نے سیڑھیاں تلاش کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے اسی راستے پر واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس سرنگ میں دم گھٹ کر مر جانے سے تو بہتر یہی تھا کہ واپسی کی راہ اختیار کر لی جائے۔ بھائی، مجھے یاد آ گیا، میں خود ہی غلط آ گیا ہوں۔ اچانک دھیما کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب؟ یہاں سے کچھ پیچھے ایک موڑ ہے، ہمیں اسی موڑ سے دائیں طرف کو مڑ جانا تھا، ہم غلطی سے بائیں طرف آ گئے۔ تو پھر چلو، واپس چلو جلدی، داور بولا۔ وہ دونوں گندے پانی میں پھر واپس ہو لیے۔ اس بار دھیما کا اندازہ درست نکلا۔ انہیں لوہے کی سیڑھیاں مل گئی تھیں۔ سب سے پہلے داور ہی اوپر چڑھا۔ اس نے گٹر کا ڈھکن ایک طرف ہٹا دیا۔ اس کے پیچھے دھیما تھا۔ اب وہ دونوں ایک لان میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اتفاق تھا کہ گٹر کا یہ راستہ لان میں لگی ہوئی جھاڑیوں کے عقب میں تھا، اس لیے ان دونوں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکی تھی۔ داور نے باہر آ کر دو چار گہری گہری سانسیں لی اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے اعصاب ابھی تک بحال تھے، جبکہ دھیما باہر آ کر جھاڑیوں کے پاس ہی لیٹ گیا تھا۔ اس میں کھڑا ہونے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر داور مسکرا دیا۔ اس نے گٹر کے ڈھکن کو دوبارہ بند کر دیا۔ وہ دھیما کی مدد سے کسینوں کے اندر پہنچ چکا تھا، لیکن اصل مرحلہ ابھی باقی تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے لیے کسینوں کے چپے چپے پر پہرا بٹھا دیا گیا ہوگا۔ پیڈرو کے آدمی اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ پیڈرو کا پلڑا اس سے بھاری تھا کہ داور کے آدمی اس کے قبضے میں تھے، اور داور کا پلڑا اس لیے بھاری تھا کہ وہ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر کسینوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی صورت سے کتنے لوگ واقف ہیں۔ بہت ممکن ہے پیڈرو نے اپنے جن آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا رکھا ہو وہ اس کی صورت سے ہی ناواقف ہوں اور وہ ان کے درمیان سے گزرتا چلا جائے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اعلان پھر ہونے لگا۔ وہی اعلان، وہی الفاظ۔ دھیما اس دوران خود کو سنبھال کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی حالت اعتدال پر آ چکی تھی۔ کیا پیڈرو جانتا ہے کہ تم نے غداری کی ہے؟ اس نے دھیما سے پوچھا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ ایک باخبر آدمی ہے۔ اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں اس کے خلاف ہو گیا ہوں۔ پھر بھی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اندر جا کر صورتحال معلوم کر کے آؤ۔ میں یہیں رکتا ہوں۔ تم تو اندر کے آدمی ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھی کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے 3 ساتھی ہیں، عبدل، گوپی اور کالو۔ تم ان تینوں کے بارے میں معلوم کر کے آؤ۔ داور کی بات سن کر دھیما کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ جیسے سوچ رہا ہو کہ کسینوں کے اندر جانے کا خطرہ مول لے یا نہ لے۔ پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور داور پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا کسینوں کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد داور جھاڑیوں کے عقب سے باہر نکل آیا۔ وہ اس وقت اس کی عالیشان عمارت کی عقبی سمت کھڑا تھا۔
اس کے سامنے ایک عظیم و شان عمارت تھی جو رنگ برنگی روشنیوں سے سجی ہوئی تھی۔ عمارت سے موسیقی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، لوگوں کا شور سنائی دے رہا تھا، البتہ اس طرف سناٹا تھا۔ پیڈرو نے اس حصے میں کسی کو کھڑا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ داور برآمدے کی سیڑھیوں کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ فی الحال اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ اگر اسے دیکھ لیا جاتا تو اب تک اس پر حملہ ہو چکا ہوتا۔ اچانک بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور نہ جانے کدھر سے بیک وقت 10-12 آدمی نکل کر داور کے سامنے آ گئے۔ ان سبھی کے ہاتھوں میں ہلکی مشین گنیں تھیں جن کا رخ داور کی طرف تھا۔ یہ لوگ لان میں آ کر اس کے سامنے ایک قطار بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ صورتحال خراب ہو گئی۔ یہ سب لوگ بہت ہی بپھرے ہوئے تیوروں کے ساتھ داور کے سامنے تھے۔ داور اس وقت اگرچہ خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ یہ معاملہ مذاق کا نہیں ہے۔ اس کی جیب میں ایک پستول تو تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ننھا سا کھلونا ان مشینوں کے سامنے کتنا بے وقت ثابت ہوگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہی 2 آدمیوں کو ڈھیر کر پائے گا اور اتنی دیر میں ان گنت گولیاں اس کے جسم میں ان گنت سوراخ بنا دیں گی۔ اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ ابھی تو ان لوگوں کی انگلیاں ٹریگرز پر صرف جمی ہوئی تھی، لیکن کسی بھی وقت ٹریگر دب سکتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں سے کس طرح نپٹے۔ پھر ایک طرف سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ داور نے چونک کر ادھر دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ وہ کوئی آدمی تھا، لان کی گھاس پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ داور نے اسے پہچان لیا۔ وہ دھیما تھا۔ دھیما کو اس حال میں دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اسی وقت سیاہ پتھر کا ایک مجسمہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک آدمی تھا، انتہائی خوبصورت اور مضبوط جسم، جیسے لوہے کو انسانی گوشت پوست میں ڈھال دیا گیا ہو۔ اس کی سیاہ جلد بلب کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں داور کی طرف دیکھ رہا تھا۔ داور اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی شخص گوما ہو سکتا ہے۔ دھیما نے اس کے بارے میں داور کو بتا دیا تھا۔ میں اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، گوما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اے بھائی، تم کنگ کانگ ہو کر آدمی کا مافک بات کرتا ہے؟ داور نے بمبئی کے موالیوں کے مخصوص انداز میں بے خوفی سے کہا۔ اور تم اپن کو کیا بولا ہے؟ اپن شریف آدمی ہے کیا؟ پھر تم اپن کو معزز کائے کو بولا؟ معزز ہوئے گا تم، تمہارا باپ دادا۔ اتنا دور کائے کو کھڑا ہے رے؟ ادھر آؤ نا، اپن کے بازو میں، اپن کو اچھی طرح تمہارا درشن کرنے کا ہے کیا؟ پھر داور نے دھیما کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ تو تم نے پھوکٹ میں کر دیا۔ کیا سالہ مر گیا ہے؟ اگر یہ مر گیا ہے تو بہت بری بات ہے۔ اپن وفادار ساتھی کو نہیں اکیلا چھوڑ سکتا۔ بہت خوب، میں نے تمہاری جو تعریف سنی تھی تم اس پر پورے اترے ہو۔ تمہارے سامنے اس وقت 12 آدمی مشین گنیں لیے کھڑے ہیں اور تمہیں ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی تم اپنے ساتھ دینے والے کی بات کر رہے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی جان کی خیر بناؤ۔ اپنا یہ مین ہول کا مافک منہ بند رکھ کالیا، کائے کو بم مچاتا ہے؟ دیکھ رہے کالیا، اپن سالہ موت ووت سے نہیں ڈرتا۔ تم غالب کی شاعری پڑھے لا ہے کیا؟ مگر تم سالہ غالب کو کیسے جانیں گا؟ تم تو سالہ افریقہ کا بن مانس ہے نا۔ غالب ادھر ہندوستان کا سائر آدمی تھا، سالہ پھوکٹ کا دارو پیتا تھا اور زوردار شاعری مارتا تھا۔ اس غالب میں اپن جیسا موالی لوگ کا واسطے ایک شیر مارا ہے۔ شیر تو اپن کو یاد نہیں ہے، پر غالب کچھ ایسا بولا تھا کہ موت کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ یہ سالہ نیند اکھا رات کیوں نہیں آتا؟ تو بھائی کالی ہے، اپن کی موت کا ٹائم بھی مقرر ہے اور اپن اکھا رات بہت مزے سے سوتا ہے۔ تم سالہ کنگ کانگ اپن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم واقعی بہادر انسان ہو، اس لیے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں تمہیں اپنے آدمیوں کے ذریعے ہلاک کراؤں۔ اسی لیے آج پہلی بار میں اپنے باس پیڈرو کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا۔ جانتے اس نے کیا آرڈر دیا تھا؟ اس نے کہا تھا تم جہاں بھی نظر آؤ تمہیں گولی مار دی جائے، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تو اچھا کیا رے کالی ہے، اپن تیرے کو سلام مارتا ہے اس بات پر۔ اپن بھی تیرے سنگ کشتی کرنا مانگتا ہے کیا؟ یہ موالیوں والی بھاشا بند کرو، مجھے معلوم ہے تم بہت اچھی اردو بول لیتے ہو۔ اوہ، تم تو بہت باخبر آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے میرے لیے اعلان کیوں کروایا تھا؟ داور ایک دم اردو پر آ گیا۔ اس کی وجہ تم بھی جان گئے ہوگے کہ تمہارے آدمی میرے قبضے میں ہیں، اور بہتر یہی ہوگا کہ تم ان کے بارے میں سب کچھ جان لو تاکہ تمہیں حسرت نہ رہے۔ میں نے تمہارے تینوں آدمیوں کو ایک کمرے میں باندھ کر بٹھا دیا ہے۔ ان کی کرسیوں کے ساتھ بم اسٹک بندھے ہوئے ہیں، ویسے ہی بم دروازے کے ساتھ چپکا دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا تو دروازہ کھولنے والا اور تمہارے آدمی تینوں بیک وقت دھماکے سے اڑ جائیں گے، اور اس سسٹم کو سوائے میرے اور کوئی ناکارہ نہیں کر سکتا۔ گویا تمہارے آدمی میرے رحم و کرم پر ہیں۔ داور نے غصے کی شدت سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس وقت اس شخصی گردن توڑ کے رکھ دیتا، لیکن اس کی طرف 12 عدد مشین گنیں تنی ہوئی تھیں اور وہ لوگ ابھی تک
पूरी तरह चौकस थे। लॉन पर गिरा हुआ धीमा अभी तक इसी तरह तड़प रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई हो। पहले तो मेरा प्रोग्राम यही था कि जब तुम वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होगे तो बिना मेरे हाथ लगाए तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, लेकिन अब मैंने तुम्हारी बहादुरी देखकर अपना इरादा बदल दिया है। मैं अफ्रीका के जोलू कबीले का शख्स हूँ। हम लोग बहादुरों की बहुत कदर करते हैं और कभी किसी को ललकारे बगैर नहीं मारते। बोलो, अब तुम क्या कहते हो? मुकाबला कर रहे हो या? तुम्हारी ज़ुबान वाकई बहुत लंबी है काले इंसान। अगर इस वक्त मेरे सामने ये आदमी ना होते ना तो मैं तुम्हें देख लेता। तुमने मेरे आदमी को काबू करके अपनी मौत को दावत दी है। तुम मेरे आदमी की परवाह मत करो, ये समझ लो कि तुम्हारे सामने पत्थर के मुजस्समे खड़े हैं। ठहरो, मैं इस मुकाबले को और दिलचस्प बना देता हूँ। इतना कहकर गोमा ने अपने सामने खड़े आदमियों की तरफ देखा और जोर जोर से बोलने लगा। तुम लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें मालूम है कि गोमा जो कहता है वही होता है। मैं तुम्हारा चीफ गोमा इस वक्त ये कह रहा हूँ कि मैं इस दावर नामी आदमी के साथ मुकाबला करने वाला हूँ, और इस मुकाबले की एक शर्त यह है कि जो हारने लगे उसे तुम लोग गोलियों से छलनी कर देना। ये मेरा हुक्म है। अगर मैं हारने लगूँ तो तुम लोग मुझे गोली मार देना, और अगर ये हारने लगे तो इसको भून कर रख देना। तुम लोग मेरी बात समझ गए? समझ गए? उन सबों ने बैक वक्त नारा लगाया। दावर हैरत से गोमा को देखता रह गया। ये बहुत बड़े जियालेपन की बात थी। इसका मतलब यह था कि गोमा को खुद पर बहुत एतमाद था। ऐसा दिलेर दुश्मन दावर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले जो दुश्मन मिले थे उन्होंने दावर को छुप कर हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन इस शख्स ने दावर को यह एहसास दिलाया था कि जंग इस तरह भी लड़ी जाती है कि जिंदगी और मौत के दरमियान फासला खत्म हो जाए। इस जंग में शिकस्त का मतलब था मौत। तुम अपने आदमियों से यह भी कह दो कि जीतने वाले के साथ क्या बर्ताव करना है। दावर बोला, हाँ, ये तुमने ठीक कहा। गोमा ने गर्दन हिलाई, फिर अपने आदमियों की तरफ देखा। और मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि हम दोनों में से जो जिंदा रह जाए तुम उसके साथ वही सलूक करोगे जो एक फातेह के साथ किया जाता है। अगर मैं जिंदा रहा तो फिर कोई बात नहीं होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम लोग इस शख्स के साथ कुछ भी नहीं करोगे। तुम सब मेरे खास आदमी हो। मुझे कसम दो कि तुम लोग इस जजीरे से सही सालिम बाहर निकलने के लिए इस आदमी का साथ दोगे। हाँ, हम इसका साथ देंगे। उन लोगों ने फिर एक आवाज में अपने अज़म का इजहार किया। लेकिन मेरे आदमियों का क्या होगा? दावर ने जल्दी से पूछा। अगर तुम नहीं रहे तो उन्हें रिहा कौन करवाएगा? मैंने तुम्हारे आदमियों की जमानत नहीं ली है। अगर मैं नहीं रहा तब भी वो नहीं बच सकेंगे, और अगर तुम नहीं रहे तब भी मौत तो नहीं आई जाएगी। ये मौत उनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। तुम बस अपनी फिक्र करो। ठीक है दोस्त, मौत आनी है तो हम सबको एक साथ ही आएगी। आओ, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। दावर ने गहरी सांस ली। गोमा ने अपने आदमियों को इशारा किया। दो आदमी आगे बढ़े और उन्होंने धीमा को घसीटकर एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद वो सब दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। उनके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उनकी मशीन गन अभी तक उठी हुई थी और उन गनों से उन दोनों में से किसी एक की मौत आने वाली थी। अब देखना यह था कि किसका बदन गोलियों से छलनी होता है। ये जंग जिंदगी और मौत की जंग थी।